बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत में मसाजिद वाला इशू जो है वो चंगारी अभी भड़क रही है। कभी वो थोड़ी ठंडी हो जाती है लेकिन फिर भड़क उठी है। आज जुमे का दिन था। मदनी मस्जिद जो शहीद हुई थी वहाँ पे तलबा तालबात भी और उनके बड़े अकाबरीन उलमा इकराम भी वहाँ पे इकट्ठे हुए। पुलिस के साथ उनका लाठी चार्ज हुआ। मदनी मस्जिद का मसला है, हालांकि तय ये हो गया था कि हुकूमत बना के दे गई, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे मारा मारी हुई। फिर नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे चेलम था। चेलम के मौका के ऊपर एक सीनियर अफसर ने 2 पुलिस ख़वातीन और बाकी जो अपने जूनियर थे उनके साथ बड़ा नारवा सलूक किया। उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर यहाँ पे थाना शालीमार के इलाके में नाजरीन पुलिस को यरगमाल बना के कुछ लोगों ने मारा है। एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत अगरचे पर्चा तो हो गया, लेकिन पुलिस इतनी बेबस कि उनसे वायरलेस सेट भी छीन लिया गया, उनसे बाकी जो कुछ उनके पास था मोटरसाइकिल भी छीन लिया गया। तो पुलिस, इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में भी गैंग वार शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चीमा साहब, इनसे हम बात करेंगे इस इशू पे, ये तीनों इशूज़ पे। और फिर नाजरीन, आखिर में एक बड़ा अहम इशू है कि यहाँ पे डायरेक्टर एडमन हैं अशरफ साहब इस्लामाबाद पुलिस में, उनको इस्लामाबाद पुलिस का डॉन भी कहा जाता है। उस हवाले से भी बात करेंगे कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई तकर्री नहीं होती। आईजी डीआईजी लेवल तक जो है वो लोगों के इंटरव्यू कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसी काना फूसी ऐसी साजिश करते हैं कि जिस बंदे की तकर्री हो चुकी हुई है उसको ही पलट के रख देते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो इशू है इन पे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब चीमा साहब। चीमा साहब, ये मस्जिद वाला तो मामला ठीक नहीं हो गया था। हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी थी कि हम दोबारा बना के देंगे। सर हुकूमत का यकीन दहानी जो कराई थी ना, हुकूमत वहाँ से हो गई थी, थोड़ी सी रिवर्स हो गई थी। अच्छा। क्योंकि हुकूमत को वो 3 दिन का टाइम दिया गया था कि 3 दिन के अंदर जो है ना आप ना वहाँ पे जो है ना मस्जिद का आगाज़ करेंगे। तो इन्होंने तो एक ईंट भी नहीं लगाई। मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली में ये बात की थी, तो उनके जवाब में तलाल साहब ने तो वो टाक की। तो उन्होंने कहा जी हम आपसे जो है ना वो अभी बैठ के मिलते हैं। उन्होंने उल्टा बल्कि ये कह दिया कि जी कि लगता है कि आपको कि मौलाना साहब को इन्फॉर्मेशन नहीं है, गफूर हैदरी साहब को हमने ये एतमाद में लिया था। तो मौलाना इसे थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा करके कि भाई आपने अगर एतमाद में लिया था तो जो आपने लिया था तो आप उसी पे आ जाएं, फ्लोर पे ही बता दें, फिर फ्लोर पे तो बता दें। तो वो सर वो इशू जो था वो वहीं पर रह गया। और ये सारे कि हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत को पता था कि भाई कि जुम्मे के दिन इशू बनेगा। हुकूमत ने सर के जो है ना जानबूझ के इस पे खामोशी अख्तियार की है, ताकि मेरा ख्याल है कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है कि हालात ख़राब हों, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू इस इशू को बनाया जा रहा है। सर क्योंकि मौलाना साहब ने उस दिन पार्लियामेंट में बड़ी आतिशी तकरीर की थी। उसके बाद तो मेरा ख्याल वज़ीर दाखिला को सोचना चाहिए था कि ये मसला बढ़ना नहीं चाहिए। सर हमारे मुल्क में ना जब कोई भी मसला होता है ना मौलवियों का रिलेटेड, उसकी चिंगारी बनती है। हाँ। और हम हमेशा ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। हुकूमत बजाय बाद में जो लेटती है तो उससे पहले उनसे मजाक कर लिया करें। नहीं, इस दफ़ा तो हुकूमत ने खुद छेड़ा है उनको। मैं नहीं समझता कि सर ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं सर, वो ना अगर देखें ना कि वो मस्जिद ना बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी थी। आपने तो मस्जिद में देखी है, अक्सरियत लोग जिन्होंने मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर रह रहे हैं उन्होंने वो मस्जिद नहीं देखी कि सर वो मस्जिद बिल्कुल रोड के ऊपर थी। और उस रोड के ऊपर जब कोई भी मुल्क का सदर वज़ीर आज़म कोई आता है ना वहाँ से गुजरता था। और सर के बकौल पुलिस के भी कि जब बावर्दी को ज़ाहिर बात है सर कि इन्होंने जो बूट पहने होते हैं पुलिस वालों ने या रेंजर वालों ने या आर्मी वालों ने, सर वो इतनी जल्दी उतारा नहीं जा सकते। ना इतना टाइम इनके पास होता है कि ये उतार के जाए। ये जो खड़े होता है छत पे, तो ये सर ये छत के ऊपर सिर्फ कहते थे कि आपका जो है ना एक बावर्दी शख्स खड़ा हो जाए, उसके अलावा ये मस्जिद के अंदर खड़ा नहीं होना देते थे कि असले के साथ मस्जिद में नहीं आएंगे। नमाजी वहाँ पे एतराज़ करते थे। तो सर ये तो एक सिक्योरिटी थ्रेट तो था, लेकिन इन्होंने मुज़ाकरात किए मस्जिद जामिया के साथ मार्गला टाउन के अंदर। उनको सर इन्होंने कहा जी कि हम आपको ग्राउंड फ्लोर पर बना के देंगे मस्जिद, ऊपर बना के देंगे मदरसा। तो जब इन्होंने ये देखा कि यार ये बच्चे बहुत ज़्यादा हैं कि तकरीबन 185 के करीब बच्चे हैं वहाँ पे मदरसे के, तो मौलवी साहब ने कहा जी कि जी ये जगह तो फिर थोड़ी है, आप इस तरह करें हमें मदरसा पूरी बना दें, मस्जिद बाद बना देंगे। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने जी 4 करोड़ रुपये जो तलाल साहब बात करते हैं कि जी हमने जनाब 4 करोड़ की लागत की है, वो लागत इन्होंने की है मदरसे पे, मस्जिद पे नहीं की। मस्जिद इनका वायदा था, मस्जिद इन्होंने बनवा के देनी थी। और हमारे ज़राए के मुताबिक वो मस्जिद बना के देनी थी औकाफ ने।
کہ اوقاف بھی تو ادارہ گورنمنٹ کا ہے نا سر. ہاں تو بجائے اوقاف والے مسجد بناتے کہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کہ جناب ہم چلے اس مدرسے کے ساتھ جہاں مدرسہ بنایا ہے مسجد بھی انہیں کی تھی نا, اس کے ساتھ جگہ خالی پڑی ہے کہ تھوڑی سی جگہ پہ ان کو 10-20 مرلے مسجد بنا کے دے دیں. یہاں وہاں پہ باگلا ٹاؤن کے اندر کافی جگہ پڑی ہے, بہت زیادہ جگہ پڑی خالی پڑی ہے, ان کو بنا کے دے دیتے, ایشو نہ بنتا. دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کہا تھا جناب کہ اسی جگہ پہ آپ چائے پیچھے کر کے جہاں پہ اسکوٹی کا آپ کو ایشو نہ ہو اب وہاں پہ بنا دیں مسجد چھوٹی سی. سر جی وہاں بھی بنا سکتے ہیں مسجد چھوٹی سی. اگر وہاں نہیں بنانا چاہتے تھوڑا سا آگے چلے جائیں, جو نا اسپورٹس بورڈ کو آتا ہے رستہ آتا ہے وہاں پہ بنا دیں اس کے اوپر, وہ بھی گورنمنٹ کے پاس جگہ ہے. لیکن سر یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب حکومت بھی تھوڑی سی نا کہ سیریس ہو. ابھی ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ نہ حکومت سیریس ہے نہ اس طرح تو یہ چنگاری پھیلتی جائے گی, کیونکہ علماء نے کسی صورت نہیں بیٹھنا. مسجد کا معاملہ ہے, علماء نے کسی صورت نہیں بیٹھنا. بالکل صحیح. اور صرف دوسری چیز یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک آ رہی ہے لسٹ گردش کاری 50 مساجد کی, ابھی تک سر ابھی تک متعدد صحافیوں نے ڈی سی اسلام آباد کو انہوں نے واٹس ایپ میں میسج کیے ہیں. ڈی سی صاحب نے نو کمنٹس کسی کو کچھ نہیں کہا, نہ انہوں نے تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے. اور جو طلال صاحب نے اسمبلی کے اندر یہ کہا ہے کہ جناب کہ ہم کسی بھی مسجد کو نہیں چھیڑیں گے. مولانا صاحب نے 50 مسجدوں کی بات کی وہاں پہ, تو طلال صاحب نے کہا کہ ہم کسی مسجد کو نہیں چھیڑیں گے. اگر جہاں بھی ضرورت پڑی جب بھی پڑی تو ہم علماء کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کریں گے. لیکن سر یہ باتیں جو ہے نا اگر یہ دونوں فریق ہیں نا, بیسیکلی دونوں فریق ہیں نان سیریس ہیں. وہ علماء بھی نان سیریس ہیں اور حکومت بھی. نہیں علماء کس طرح نان سیریس ہے؟ علماء کے ساتھ بات کریں. دیکھیں محسن نقوی صاحب ووٹ کے لیے تو چلے جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر, تو چلے جائیں اس پہ بتائیں, ان کو بتائیں کہ جناب مولانا صاحب بتائیں کیا کرنا ہے. سر گئے ہیں نا, طلال چودھری اسٹیٹ منسٹر ہے, طلال چودھری گیا ہے غفور حادی صاحب کے پاس گیا, ملاقات کی ہے سر وہاں پہ. اب غفور حادی صاحب حکومت تو یقیناً کروا رہی ہے. اب یہ چاہیے تھا کہ غفور حادی صاحب کو وہ کہتے ہیں بھائی جو آپ یقیناً ہمیں زبانی دے رہے ہیں وہ ہمیں دے دیں ایگریمنٹ پہ, ایک اسٹامپ بنا لیں. اچھا آج جو مار کٹائی لاٹھی چارج ہوا ہے اس وجہ سے ہوا کہ 3 دن کے اندر انہوں نے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی, اس وجہ سے ہوا ہے. اور سر یہ اگر انہوں نے اگلے ہفتے تک معاملہ ٹھیک نہ کیے تو خدا نخواستہ اگلے جمعے کو بھی یہ ہوگا. اچھا وہاں پہ ایک پولیس والا بھی زخمی ہوا, لیکن گزشتہ روز یہاں پہ چیلم تھا جو ہمارے اہل تشریف بھائی جو ہیں, جی وہاں پہ ایک آفیسر نے 2 خواتین کے ساتھ گالی گلوچ والا معاملہ میں نے سنا ہے کہ نازیبا الفاظ استعمال کیا. انتہائی غلط الفاظ انہوں نے بولے ہیں. وہ خالی خواتین کے ساتھ نہیں بولے, سب سے پہلے وہ گئے ہیں ایک ڈی ایس پی صاحب کے پاس. اب وہ ڈی ایس پی صاحب سے نا مطلب کہ بات کسی ریفرنس سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار میرا نام نہ لیں چھوڑ دیں. تو اب سر اگر خواتین کا نام لیں گے تو آئی جی صاحب تو ان کو ویسے ہی سسپینڈ کر دیں گے. یہ ایشو شروع ہوا ایک ڈی ایس پی صاحب کو. ایس ایس پی صاحب یہ انتہائی جو ہے نا یہ زبان کے جو ہے نا وہ ہارڈ ہے. عثمان بٹ صاحب ان کا نام عثمان طارق بٹ, ایس ایس پی ہیں انویسٹیگیشن. انہوں نے پہلے ڈی ایس پی کو گالی دی. ڈی ایس پی انتہائی شریف بندہ ہے. ڈی ایس پی کون سا؟ وہ اسلام آباد پولیس کے ڈی ایس پی ہیں, انتہائی شریف ہیں, نفیس آدمی ہیں. انہوں نے جناب اس کو گالی دے دی. انہوں نے برداشت تو کر لی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سر اب مجھے دوبارہ گالی نہیں دینی, نہ اس طرح کے ہارٹ ٹاک میرے ساتھ کرنی ہے. یہ آگے گئے ہیں ان کی طرف. جس طرح بندہ جناب لنگوٹا کر کے مارنے جاتا ہے نا, آگے سے ڈی ایس پی بھی آ گیا. اچھا تو جب ڈی ایس پی آ گیا تو ملازمین نے بیچ بچاؤ کرایا, وہ سائڈ پہ ہو گئے. آگے آئے تو آگے کھڑے تھے ٹریفک والے. اچھا اب ان کا ٹریفک کا کام وہاں پہ تھا, موٹر سائیکل گاڑی وہاں پہ ہونا, سکوٹی ان کا کام نہیں تھا. اچھا انہوں نے اپنا غصہ نکالا ٹریفک والوں پہ, ایس ایس پی صاحب نے مطلب ڈی ایس پی صاحب سے موڑ دیا. ہاں جی. اچھا آگے آئے, آگے جو سکوٹی والے اور کھڑے تھے, پھر انہوں نے اپنا غصہ ان پہ نکالا, ان کو بھی گالیاں دی. آگے آئے خواتین پہ, اور خواتین والے الفاظ تو انتہائی غیر مناسب ہیں, جو ہم کہہ نہیں سکتے. میں نے سنا یہ کہا کہ میں جوتے ماروں گا. سر جوتے تو انہوں نے واقعی کہا ہے, یہ تو بعض الفاظ بولے جا سکتے ہیں, کچھ اور بھی ہیں جو نہیں بولے جا سکتے. مطلب جو ہے ہی خواتین کے ریلیٹڈ ہے کہ جو وہاں پہ جو تھے نا انچارج تھے جو مارر, انہوں نے کسی خاتون کو چھٹی دینے کا کہا کہ کسی وجہ سے, اس کی ایک پرابلم کی وجہ سے.
تو سر کہ یہ انہوں نے وہ جو بدزبانی کی ہے وہ ایک تو شخص بدزبانی کر ہی نہیں سکتا. اور یقین کریں اگر یہ بدزبانی اگر یورپ میں کسی کے اندر کی ہوتی تو انہوں نے 1 منٹ کے اندر افسر اپنا فرق کیا ہوتا, اس حوالات میں پھینکا ہوتا. لیکن یہ ہمارا پاکستان زندہ ہے نا, پھر ہم نے تو اپنے کلچر کے مطابق ہی زندہ رہنا. اچھا سر, اس سے ایک دن پہلے 1-2 دن پہلے SSP آپریشن ہے, شعیب جن کا نام ہے. اچھا, وہ ان کا لال مسجد پہ ایشو ہوا تھا. لال مسجد والوں نے خطور پولیس والے کو گولی مارنے کا کہا نا, تو SSP آپریشن نے کہا جی یہ میری بیٹی ہیں, خبردار اگر آپ نے میری بیٹیوں کے بارے میں یہ بات کی. سر ایک SSP یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہیں, وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور دوسرا SSP وہ خواتین کو گالیاں دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو جوتے ماروں گا. جس نے بیٹی کہا نا اس نے morale ہائی کر دیا اپنی فورس کا. ہاں, وہ اب بیٹیاں وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ہمارا سرپرست ہے, اس نے ہمیں بیٹیاں کہا ہے, اس کی عزت ہم نے رکھنی ہے. اور جس نے گالی دی ہے اس کے لیے انہوں نے بد دعا بھی کی ہوگی, اور کبھی اس کی وہ فورس کیا وہ اس کی لاج بھی نہیں رکھیں گے. سر جب یہ SSP صاحب آئے تھے نا, آج سے 6-7 مہینے پہلے نا, انہوں نے ایک وائرلیس نا میسج دیا. انہوں نے کہا جی ملازمین کو, وہ بھی سکیورٹی کی وجہ سے, کہ میں آپ کی جو موجود ہوں میں اس کی گردن اتار دوں گا. یہ وہی تھے, یہ عثمان بٹ صاحب وہی ہیں. تو پھر وہاں سر قلم کر دوں گا نا. تو وہاں پہ سر پھر انہوں نے وضاحت دی. پھر جو ہے نا اسلام آباد پولیس نے کہ جناب یہ جو ہے نا سر قلم, اس کو کہتے ہیں کہ سسپینڈ کرنا. سر کم از کم الفاظ کا IG صاحب کو چاہیے کہ ان کو عہدے سے ہٹا کے نا ان کو 3 ماہ کے لیے بھیجیں کسی جگہ پہ, وہاں پہ جا کے یہ سیکھیں کہ الفاظ کا چناؤ کیا ہے. نہیں تو پھر چیمہ صاحب اگر IG یا SSP کسی کو سسپینڈ کریں, مثلا 4 سب انسپیکٹرز کو یا SHO کو اٹھا دیں, تو ہم لکھ دیا کریں اخبار میں کہ SHO کو سر قلم کر دیا گیا, 4 تھانے دار سر قلم کر دیا گیا. سر یہی بات میں نے کی تھی, بلکہ میں نے یہ نا سوشل میڈیا پہ یہ بات نا لکھی بھی تھی. تو پھر انہوں نے کافی دوستوں سے شکایت کی, پھر دوستوں نے کہا یار یہ الفاظ نکال دو, میں نے نکال دیے. سر اگر یہ چیک کریں کہ یہ SSP صاحب کو انہی وجوہات پہ صوبہ پنجاب سے صوبہ بدر کیا گیا ہے عثمان بٹ صاحب کو. لیکن صوبہ پنجاب کی ہوائیں تو ادھر فیض آباد تک آتی ہیں نا. سر ہوائیں تو آتی ہیں, لیکن انہوں نے صوبہ بدر کیا. لیکن عثمان بٹ صاحب کو چاہیے کہ جیب میں ہر وقت شکر رکھیں, گڑ کھایا کریں, کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے. لوگوں کو عزت دیں گے تو لوگ جواب میں ان کو عزت دیں گے, گالی دیں گے تو لوگ جواب میں گالی دیں گے. اب DSP صاحب نے گالی تو نہیں دی جواب میں, لیکن وہ جب وہ چل پڑے ان کی طرف تو پھر کیا عزت رہے گی. سر دیکھیں نا, وہ اب جو خواتین رات کا جو ہے, خواتین جو ہیں اکثر جو پولیس اہلکاریں ہیں وہ انتہائی بدزن ہو چکی ہیں. ہم نے تو رات کو یہ سنا تھا کہ جناب جو ہے نا کچھ 50 کے قریب خواتین جو تیار ہو چکی ہیں, اجتماعی جو ہے نا وہ استعفے دینے لگ رہی ہے. وہ استعفے جا کے جمع کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جو ہم نے رات کو یہ بات سنی تھی, وہ صبح پھر یہ کہا گیا کہ جناب جو ہے نا IG صاحب کی طرف سے یہ یقین نہ کرائے گی کہ ہم اس کو چیک کریں گے. اگر IG صاحب نے اس کو چیک نہ کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس بات پہ آ جائے. وہ خواتین 50 کے قریب خواتین پولیس اہلکار جو ہیں, انہوں نے کہا جی ہم رضا کے استعفے دیں گے, استعفے بھی جا کے دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا کے. وہاں استعفے دیے تو لمبا ہی کھڑاک ہو جائے گا. اور اس سے پہلے IG صاحب کو چاہیے, اب اصل میں IG صاحب کو یہ ہے کہ میں پتہ نہیں 1 دن کا مہمان ہوں 2 دن کا مہمان ہوں, کیونکہ وہ جانے والے ہیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں جاتے کسی افسر سے نہ بگاڑوں, لیکن افسر سے نہیں بگاڑیں گے. جی اللہ کرے 100 سال رہیں جی, ہمیں اس سے کوئی نہیں, جو نیا آئے گا وہ بھی پاکستانی ہی ہوگا. تو لیکن IG صاحب کو چاہیے کہ اگر کسی کے دل آزاری ہوئی ہے اس کی دل آزاری جو ہے وہ ختم کر کے جائیں. سر ایک میں چھوٹی سی بات یہاں کروں گا, یہ SSP صاحب وہ ہیں کہ IG صاحب نے ایک SHO کو نا ریولٹ کیا, آج سے 1 ماہ پہلے ریولٹ کر دیا, سب انسپیکٹر سے اس کو ESI بنا دیا SHO کو. سیم ڈے انہوں نے چند لاکھ روپے معاوضہ طور پہ ایک ہی اور افسر سے لے کے نا IG کا آرڈر ریورس کرا دیا تھا 1 گھنٹے کے اندر. عثمان بٹ صاحب نے پھر اس کا عثمان بٹ صاحب کا پاوا بھی تو کوئی ٹھیک ہی ہے نا. سر وہ ہم سٹوری کریں گے, الگ کریں گے کہ وہ SHO کون ہے, اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پیسے لیے کس نے تھے اور کتنے پیسے لیے تھے. اچھا دوسرا چیمہ صاحب, میرے پاس کچھ کافی شکایات ایسی آئیں کہ آپ کو پتہ میں بھی کافی دیر, بلکہ اب بھی اکثر خبریں کرتا رہتا ہوں اسلام آباد پولیس کی. اشرف صاحب ہیں, ایڈمن ہیں. جی. اچھا پچھلے دنوں میں کچھ انٹرویو چلتے رہے ہیں کہ جو سب انسپیکٹر ان کو SDPO کے اختیار دینے کے. اچھا اس میں ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کو DIG صاحب نے منتخب کیا, ان کے انٹرویو ہوئے, ان کی سلیکشن ہوئی, لیکن جو اشرف ہے اس نے ایک ایسے بندے کو
ایس ڈی پی او لگوا دیا، کرد جس کے نام کے ساتھ آتا ہے، مجھے پورا نام بھول گیا، اور میری اطلاع کے مطابق مبینہ طور پہ اس سے 10 لاکھ روپیہ لے کے اس کو لگایا گیا۔ اگر اشرف صاحب کو اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ اور کرد صاحب 3-4 دن کے بعد ہو گئے معطل، ہاں جی، اب نئے سرے سے پھر انٹرویو ہوئے، انٹرویو پھر وہ اس کو وہ پارٹی تو نہ ملے جو سویٹ گفٹ پہلے دے 10 لاکھ والا، ہاں جی، لیکن اس نے جو میرٹ پہ لوگ تھے نا ان کی تقرری پھر بھی نہیں ہونے دی۔ اشرف یہ اتنا طاقتور ہے سر جو ایڈمن صرف کانا پھوسی کی وجہ سے؟ بالکل سر، جو ایڈمن افسر ہوتا ہے نا، ایڈمن افسر کا کام یہی ہوتا ہے کہ کانا پوسی، اور اب کوئی بھی افسر ہے سر، اس کو وہ بندہ ٹھیک لگتا ہے جو اس کے پاس شکایتیں لے کے آتا ہے۔ تو یہ جو بڑے افسر ہیں خاص کر کے یہاں پہ پہلے رہ چکے ہیں، تموری صاحب، وہ اس چیز کو بہت پسند کرتے تھے، عامر ذوالفقار صاحب تھے وہ بہت پسند کرتے تھے، یہ بھی ہیں، یہ بھی بہت پسند کرتے ہیں کہ ان میں سے اگر مختلف تھے تو وہ تھے احسن یونس صاحب۔ احسن یونس صاحب وہ تو اگر کوئی سفارش بھی آتی تھی نا، اگر وہ بندہ ہوتا تھا نا کہ اس کی فائل خراب ہوتی تھی، وہ مدد کر لیتے تھے کہ سر ہمارا بورڈ ہے، بورڈ ہی فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا باقی افسران یہ نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیے یار ڈی آئی جی کسی کی سلیکشن کرتا ہے اور یہ بندہ جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا ایماندار بندہ ہے، یہ سسٹم کے ساتھ نہیں چلے گا، یہ بالکل قانون کے مطابق چلے گا، جو آپ کہیں گے وہ نہیں بات مانے گا۔ یہ تو یار اگر کوئی بندہ قانون کے مطابق چلتا ہے یا اگر وہ ایماندار ہے، یہ تو پلس پوائنٹ ہونا چاہیے۔ سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اشرف صاحب کی، اشرف صاحب حالانکہ جو پچھلے تھے نا ڈی آئی جی جو تھے پہلے علی رضا، وہ بھی مخالف تھے کہ انسپیکٹروں کو نہ لگایا جائے نا۔ جب ڈی ایس پی ہمارے پاس ہیں تو ان کو لگاتے ہیں سر۔ اصل میں جو ہوتے ہیں نا ڈی ایس پی، وہ پھر ان کو گھاس نہیں ڈالتے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے یار ہم نے لگنا ہے تو ادھر ہی لگنا ہے نا۔ انسپیکٹر کو یہ ہوتا ہے بھائی کہ میں لگوں گا، ڈی ایس پی لگوں گا۔ انہوں نے سر تقریباً اہم سرکل میں نا انہوں نے انسپیکٹر لگائے ہیں۔ اب وہ انسپیکٹر ان کی ٹھیکے بھی بھگتے گا، پہلے بھی سویٹ دے گا، بعد میں بھی دے گا، پہلے بھی سویٹ گفٹ دے گا، بعد میں بھی سویٹ دے گفٹ۔ گا۔ بہت شکریہ جناب چیمہ صاحب۔ اس میں جی جتنے بھی فریقین ہیں، عثمان بٹ صاحب آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں ہم آپ کا موقف دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہماری یہ بھی دعا ہے کہ جو مساجد والا ایشو ہے اللہ کرے وہ احسن طریقے سے حل ہو جائے، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ عثمان بٹ صاحب جو ہیں وہ شکر کھانا شروع کر دیں، ان کی زبان میٹھی ہو جائے، کیونکہ ابھی انہوں نے اور آگے جانا ہے۔ کسی پنجاب کا یا اسلام آباد کا بھی وہ آئی جی لگ سکتے ہیں، بلوچستان کے آئی جی لگ سکتے ہیں، لیکن میٹھی زبان والا بندہ جو ہے وہ زیادہ ترقی کرتا ہے۔ کڑوی زبان اب دیکھ لیں کہ 100 خواتین اگر یا 50 خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ گندی زبان استعمال ہوئی ہے، ہم ریزائن کریں گی، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آئی جی صاحب کو ان خواتین کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس کو ازالہ کرنا چاہیے، اور باقی اشرف صاحب جو ہیں ان کی کھانا پوسی جو ہے، وہ جو کانوں میں جا کے رس گولتے ہیں، اس کا بھی آئی جی صاحب کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ میرٹ پہ ہوتے ہیں یا تو آپ ڈی ایس پی لگا دیں، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا کر ہی دیا ہے کہ انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر کو آپ ایس ڈی پی او لگانا چاہ رہے ہیں، تو پھر جس بندے کو آپ میرٹ پہ منتخب کر لیں پھر اس کو لگنے دیں، پھر اشرف صاحب کے رحم و کرم پہ تو نہ چھڑوں، پھر اشرف صاحب تو سویٹ گفٹ کا لازمی مطالبہ کرے گا۔ شمشاد مانگٹ اور جناب ایجاز چیمہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔